अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे FECHS फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये दो सोसाइटियाँ हैं जिनके अंदर बेशुमार मसाइल हैं और यहाँ पे मुतासरीन की भी अच्छी खासी तादाद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक हेयरिंग हो रही है बाकायदा, जिसमें कुछ मुतासरीन गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी एक रुदाद रखी है और रिट पटिशन दायर कर रखी है, जिसमें 21 ये जो मई थी वहाँ पे एक बाकायदा हेयरिंग हुई। उसके अंदर कोई ऐसे जो है ना फैसले दिए गए जो तारीख साज फैसले इनको कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ लूप्स हैं, कुछ खामियाँ हैं, जिसमें सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और जो वहाँ पे फोकल पर्सन है उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे और मैनेजमेंट के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त बासर यार खान साहब और हम तफसीली इनसे पूछेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये वो शख्स है, ये उम्र का हिस्सा भी देख लें कि जो उन मुतासरीन की तर्जमानी कर रहे हैं और ये आज से तकरीबन 4-5 साल बल्कि इससे भी पहले ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये मुतासरीन को उनका हक मिले और ये एक जदोजहद कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म जदोजहद जो है ना वो इस पर हो रही है और ये इस उम्र के इस हिस्से में बड़े पुरअज़म है। आज इनसे बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बासर यास खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बासर यास खान साहब, ये जो हेयरिंग हुई है 21 मई को मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर जो आप क्या जो प्रेयर थी जो आपने वहाँ से अदालत से जो है आपने इस्तदा की थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो उसके ऊपर तफसीलन थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब माजिद साहब। असल में ऐसा है कि जो हमारा 4/3/2024 को जो हेयरिंग हुई थी उसमें हमारे केस को जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है उन्होंने चीफ कमिश्नर की तरफ रेफ़र कर दिया था कि वो इसको देखें और इसका कोई हल निकालें। और उसमें ये कहा गया था कि 15/3/2024 तक जो है दोनों मैनेजमेंट कमेटी जो है नेशनल असम्बली और FECH ये जो है अपनी रिपोर्ट जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो वहाँ पे सबमिट करें। तो उस सिलसिले में इन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट सबमिट की है मार्च 14, 2024 को। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और आप ये जो 21 तारीख को हेयरिंग हुई थी इसके अंदर जनाब अली बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ग्रुपों पे भी आपको शेयर की हैं, वहाँ पे भी। उसमें एक चीज़ जो अहम नुक्ता था वो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, जिसके ऊपर डिस्कशन होनी बहुत ज़रूरी है। और चीफ कमिश्नर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नोटिस में ये चीज़ लानी ज़रूरी है। ये कौन सा नुक्ता, कौन सा वो अहम नुक्ता है जो आप कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो रह गया है, जिसके ऊपर जो है वो डिस्कस नहीं हुआ? तो जी ये जी, मैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि इसमें जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर बाकी चीज़ें तो जो अलहदा वो तो डिस्कस हो चुकी हैं। इसके अंदर एक पॉइंट है 22 नंबर, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने ये शो किया कि कामरान एंड को ने एक ऑडिट किया हमारा, जिसमें 5.373 बिलियन रुपीस का एम्बेजलमेंट हुई है। 5.53 बिलियन रुपीस का एम्बेजलमेंट जो है ना ये साबित शुदा है। साबित शुदा सर, साबित शुदा बिल्कुल। और जनाब अली इसके ऊपर 21 तारीख को DG कोऑपरेटिव यानी जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हैं वो और फोकल पर्सन ने तमाम नुकात के ऊपर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ब्रीफ किया। मुझे अफसोस है कि इस नुक्ते के ऊपर बिल्कुल साइलेंट रहे। अब ये नहीं पता नहीं, ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव भी साइलेंट रही और जो मैनेजमेंट कमेटी है जो मौजूदा है उसने भी कोई ये उसने तो ये कह सकते हैं ना वो लोग कि जी हमने तो रिपोर्ट सबमिट कर दी। अच्छा, मैनेजमेंट कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। जी जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट के अंदर 14 मार्च को इन्होंने सबमिट की है और उसके अंदर इन्होंने शो किया है कि 5.373 बिलियन रुपीस जो है ना वो एम्बेजलमेंट कामरान एंड को ने जो है ना पॉइंट आउट की है। उसके ऊपर किसी किस्म के वहाँ पे वो मतलब किसी किस्म का कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना उनके नोटिस में किसी ने लाई। इसके ऊपर मतलब है कि हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी हैं, ये हमारे पैसे हैं और जनाब मुतासरीन के पैसे हैं, ये हम सब के पैसे हैं। इसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि इसका बैकग्राउंड जो है ना वो बतानी सारे जो नाजरीन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों
کہ جب تک آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ایسا تھا کہ آڈٹ جو تھا, یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ 1/7/2010 سے 30/6/2016 تک ایک آڈٹ ہوا کامران اینڈ کو نے کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر 7.5 بلین روپیز کا ایمبیزلمنٹ ڈکلیئر ہوئی. ٹھیک ہے جی. 7.5 بلین روپیز. ٹھیک ہے نا جی. اس کو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے اندر یہ جناب علی جنگ کا 20/1/2018 کا, یہ اگر کیمرہ مین دکھا سکے, 20/1/2018 کا. کیمرہ مین صاحب سے میں یہ کہوں گا یہ 20/1/2018 کا یہ جنگ کے اندر جو ہے باسط یار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں شائع کیا گیا. جی ڈان میں اور جنگ میں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جناب کہ 6 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں 12 ارب کرپشن کی نشاندہی ہوئی. رجسٹرار اسلام آباد. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو دکھا دیے اس کے اندر لکھا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہم لوگ ہمیشہ کرپشن کے معاملے میں پاکستان کو لے لیں, یہاں کے سیاستدان کو لے لیں, سوسائٹیز لے لیں, ان سب کا پہلا نمبر ہمارا جناب. اس کے اندر 6 سوسائٹیز میں 12 ارب کی کرپشن, اس میں 7.5 بلین ہمارے حصے میں آئی. یعنی ہم لوگ سب سے آگے. یہاں پہ ایک لیتے ہیں باسط یار صاحب, یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ یہاں سے کنٹینیو. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی 5 بلین کی آپ بات کر رہے تھے. 7.5 بلین یعنی پہلے جو آڈٹ ہوا تھا وہ 7.5 بلین روپیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ اس میں پیریڈ ایک 2017 کا نہیں کیا تھا انہوں نے آڈٹ. یعنی انہوں نے کیا تھا پیریڈ 1/7/2010 سے 30/6/2016 تک. ٹھیک ہے نا جی. اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتاؤں گا تاکہ ناظرین کو سمجھ آئے کہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے یہ کامران اینڈ کو نے آڈٹ کیا اور جناب یہ اخبارات کی زینت بنا. میں نے آپ کو جنگ اخبار بھی دکھایا, ڈان اخبار بھی دکھایا, اس میں تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت مینجمنٹ کمیٹی تھی میجر آفتاب صاحب کی. ان کو بھی میں نے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ یہ دیکھیں آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے, آپ اس کو جناب ہائی لائٹ کریں. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ جناب علی احتساب کی بات کر رہے تھے, تو بڑا آسان تھا وہ, لیکن انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا اور نہیں کیا. اس سلسلے میں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ میں ایک سو موٹو کیس چل رہا تھا 6/2017. اس میں جناب میں نے فائل کی CMA نمبر 2023/2020. ٹھیک ہے نا جی. میں نے ادھر جا کے انہیں یہ بتایا کہ جی اس طرح سے کیا نام ہے یہ ہو چکا ہے, اور صرف اخباروں کی زینت بنایا اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کی سماعت جو تھی 3 نکری بینچ کر رہا تھا, جس کی سربراہی مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس فیصل عرب, جسٹس قاضی محمد امین احمد یہ کر رہے تھے. اس میں تقریباً 4 یا 5 ہیئرنگ ہوئی. لاسٹ ہیئرنگ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جناب لاسٹ ہیئرنگ اس کی ہوئی تھی جس میں مجھے یہ کہا گیا تھا کمیٹی کی طرف سے کہ 2 نمبر پہ دا لیٹسٹ رپورٹ آف FIA deals with the complaint filed by Mr. Basis Yar Khan, the learned additional Attorney General, submit that the FIA would like to record the statement of the complainant in the inquiry and practice the evidence. جی ٹھیک ہے نا جی. یہ جناب انہوں نے مجھے کہا, میں نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ FIA کو میں نے جناب اپنی رپورٹ جو ہے نا وہ سبمٹ کر دی. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے FIA کو سبمٹ کی ہے, ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ میں نے سبمٹ کی ہے
10/6/2020 کو, ٹھیک ہے جی. جی جی وہاں پہ مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان لوگوں نے اسٹے لے لیا ہے، اور اسٹے اس بات پہ لیا ہے کہ اس میں ہمارا تو میں نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اپنی جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی اس میں نے ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اسلام آباد کو 10/6/2020 کو دی. جب میں 2-3 دفعہ وہاں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ان لوگوں نے اسٹے لے لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمارے 2017 کا پیریڈ شامل نہیں ہے، لہذا 2017 کا بھی آڈٹ ہو، پھر یہ اماؤنٹ سامنے آئے گی کہ ایکچوئل اماؤنٹ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، یعنی کہ اس میں اضافہ ہو سکتا تھا، کم نہیں ہو سکتا. کم. ہاں جی کم نہیں ہے اس میں. ہاں جی، اضافہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتی ہے بار. جی اب جو یہ بات ہے، اب جو یہ مینجمنٹ نے جناب یہ جو رپورٹ سبمٹ کی ہے جی ابھی، جب یہ ہائی کورٹ کے کہنے پر جو انہوں نے کمشنر کو رپورٹ سبمٹ کی ہے سیکرٹری صاحب نے، تو اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی وہ 2017 کا آڈٹ ہونے کے بعد وہ 7.5 بلین سے 5.373 بلین روپیز اب رہ یہ گئی. 2017 کے آڈٹ کے بعد یہ ہوا ہے. 2017 میں یہ دوبارہ کس نے آڈٹ کیا؟ یہ 2017 کامران اینڈ کو نے پھر دوبارہ اسی سے آڈٹ کروایا. اسی سے کرایا. کیا ایک فرم 2 مرتبہ آڈٹ کر سکتی جی جی، وہ مطلب ظاہر ہے انہوں نے پہلے کیا تھا، انہیں ساری چیزیں پتہ تھی، لہذا انہی کو انہوں نے کہا جی کہ یہ آڈٹ کریں. اچھا بس اب جی میری یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے تو ہم بات اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ابھی 1 سال کا آڈٹ رہتا ہے، ہو جائے. اب تو ان لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جی آڈٹ ہو گیا ہے، اور یہ ایمبیزلمنٹ ڈکلیئر ہو گئی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں بھی ان لوگوں کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ وار ہیں. میں یہ کہتا ہوں تو پھر اس میں رہ کیا گیا ہے اس چیز کے اوپر؟ سیکرٹری صاحب نے صرف جناب یہ سرکل رجسٹرار کو ایک لیٹر لکھا ہے 23/1/2024 کو کہ جی یہ ہمیں لے کے کیسے لے کے دیں. سیکرٹری سرکل رجسٹرار کی اتنی پاور ہے؟ سرکل رجسٹرار تو وہ تو مکمل طور پہ مینج ہوا ہے، وہ تو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی رشوت خور یا حرام خور ہو کوئی. میں سخت الفاظ معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج تک سیکرٹری جو سرکل رجسٹرار ہے نا، اس نے اس کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر کوئی رول اپنا ادا نہیں کیا، نہ ہی اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ کیا کرپشن ہو رہی ہے. لیکن اس سے آگے ہم چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہائی کورٹ نے ابھی ڈیسیجن لیا ہے، جو 21 مئی کو یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ متاثرین ایڈجسٹ ہو جائیں گے؟ LOP NOC کے حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب نے بات کی، وہاں پہ زمینوں کے حوالے سے اس نے بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ کہا کہ یہ متاثرین کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں، یہ جو میں آڈٹ رپورٹ 5.373 بلینز کی جو بات کر رہا ہوں، یہ میں اس پہ تناظر میں بات کر رہا ہوں جو محسن اختر کیانی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے وہاں بات کی. وہ انہوں نے LOP NOC کی تو بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں کر سکے تو پھر ان لوگوں کے جو ایسٹس ہیں وہ ہمیں دیں اور ہم ان کی نیلامی کریں گے. تو یہ چیز ہے کہ میں کہتا ہوں بجائے اس کے ایسٹس کی نیلامی کریں. یہ جو آپ کا 5.37 بلین تھوڑی ارب روپے، یہ تھوڑے پیسے ہیں، یہ ریکور کریں. ہمیں لوگوں کو بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں اس کے اندر انوالو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ دیکھو یہ مینجمنٹ جو اس ٹائم کرنٹ ہے، اس کے تو یہ اس کے پیریڈ کے تو نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ کیوں ڈر رہے ہیں، یا جو پرانی مینجمنٹ گزری ہے اس نے کیوں باسط صاحب اس کے اندر کافی ایسے لوگ موجود ہیں، واقعی یہ جو ڈر ہے، جو اس کی خوف کی فضا ہے، یہ موجود ہے. باسط صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر مزید انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے، آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے، اور اس کا جو یہ آپ نے حقائق بڑے تفصیل کے ساتھ رکھے ناظرین کے سامنے. اب یہ بھی بتائیے گا جو موجودہ جناح گارڈن جہاں پہ آپ رہائش پذیر بھی ہیں، جو رہائشی علاقہ ہے، وہاں کی کیا صورت حال ہے؟ بجلی پانی کے حوالے سے بتائیے گا، لوگوں کے وسائل جو رہائشی ہیں ان کے وسائل بھی تھوڑا سا بتائیے گا. سر جی بالکل، میں کیونکہ وہاں رہتا ہوں جی تو یہ ہے کہ پانی کا تو مسئلہ بہت ہی خراب ہے. آج بھی صبح میں نے جناب ٹینکر اپنے گھر ڈلوایا، بلکہ سوسائٹی میں نے مبارک صاحب کو فون بھی کیا تھا، یہ گواہ اس چیز کے. تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا وہاں پہ وہ ٹربائن خراب ہیں، کبھی بجلی نہیں ہے، اور جناب وہ ایک ٹھیک ہو گیا، دوسرا تو کل انشاءاللہ پانی ٹائم جو ہے نا 1 دن 2 دن آتا ہے، 1 دن ناغا ہوتا ہے.
لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کرنگ سے بھی مجھے فون آیا کہ جی پانی ایک ہفتہ ہو گیا بالکل نہیں ہے، پانی تو جناح میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بجلی کے معاملات دیکھیں، ابھی گرمی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ 3-4 دن ہوئے ہیں، دیکھیں جب یہ گرمی زیادہ ہوگی، لوگ اے سی چلائیں گے، تاروں پہ لوڈ پڑے گا تو پھر وہ تاریں جلیں گی، کیونکہ انہوں نے کوئی اس قسم کا کوئی وہ نہیں کیا اس میں کہ جناب علی کوئی نئی پیش رفت کی ہو یا کوئی اس میں کیا نام ٹرانسفارمر وغیرہ لگائے ہوں، بے شک گروپوں میں شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی کام آپ دیکھیں، سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں، ایسی سڑکیں ہیں کہ آپ نہ پارک ہے یہاں پہ بچوں کے لیے، بچوں کو جناب علی ہم لے کے جاتے ہیں کہیں نیول کے پارک، کبھی ڈی ایچ اے لے کے جاتے ہیں، پارک کوئی بھی نہیں ہے، پارک ہے ہی نہیں، پارک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ 70,000 آپ کے ممبر ہیں، 17,000 ممبران کی سوسائٹی میں نہ پارک ہے، نہ گراؤنڈ ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، گرین ایریا بھی ہے۔ سر جی یہی تو افسوس ہے کہ جو اس سے پہلے مینجمنٹ جو ہمارا لے آؤٹ پلان پہلے کینسل ہوا، اور کیوں کینسل ہوا؟ 379 کنال زمین جو ان چیزوں کے لیے مختص تھی، پارک، پلے گراؤنڈ اور جناب علی کمیونٹی سینٹر، گریو یارڈ، انہوں نے سارے پارک بنا کے بیچ دیے ہیں، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کون سی مینجمنٹ اس ٹائم موجود تھی، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں تین مینجمنٹ کمیٹی اس دور میں جب سے میں یہاں آیا ہوں گزری ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کا دفاع کرتی ہیں۔ ایک تو میجر آفتاب کی مینجمنٹ ہوگی، ایک یہ واجد سائی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کرنل نظر صاحب، یہ تین ہی مینجمنٹ دیکھیں نا، 5.373 بلین روپیز، تو آپ نے خود وہاں پہ کمشنر کے دفتر میں یہ بتایا ہے کہ جی یہ امبیزلمنٹ ڈکلیئر ہوئی، یہ کس نے کی ہے؟ جی بہت شکریہ باسط یار خان صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی جو ہے تفصیل سے ان سے بات ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وقت کی کمی کی وجہ سے پھر ہم اس کے اوپر ہی ایک تسلسل رکھیں گے اور آپ کو انوائٹ کریں گے۔ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ جناح گارڈن FECHS پورے اسلام آباد کے اندر، خاص طور پہ ایوان بالا میں بات کریں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، قومی اسمبلی میں، نیشنل سینٹ میں، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں، FIA ہو، نیب ہو، تو وہاں پہ ایک ہی باز گشت سنائی دیتی ہے، وہ ہے FECHS۔ اب یہاں پہ جو کرپشن ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو متاثرین جو سالوں سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ نہ تو ادارے اس کو حل کر پا رہے ہیں، خاص طور پہ میں FIA کے حوالے سے بات کروں گا، 4-5 سال انویسٹیگیشن کرنے کے باوجود نہ وہ ریکوری کر سکتے ہیں، FIR بھی لانچ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ریکوری نہیں ہوتی، جو ملزمان ہیں آسانی کے ساتھ ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ باہر آ جاتے ہیں، وہی دن دناتے پھر رہے ہیں، پھر وہ دوبارہ ایک نئی مینجمنٹ میں شامل ہوں گے، اور یہ سلسلہ، یہ تسلسل پھر سے قائم رہے گا۔ اس کے اوپر اداروں کو یہ چاہیے کہ احتساب کا جو دائرہ ہے وہ سخت کریں۔ ہمیں امید ہے کہ جو DIG سابقہ جو ندیم شہزاد صاحب ہیں، وہ FIA ڈائریکٹر ہیں، وہ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کرائیں گے، اور FIA کی ساکھ کو بھی بہتر کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ نیب کے حوالے سے، نیب میں ایک کیس جاتا ہے، وہ کیسے FIA کو منتقل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کچھ لوگ یہ اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ جو نیب سے FIA کی طرف جو ٹرانسفر ہوتے ہیں کیس، وہ بھاری پیسے دے کے FIA کو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر سالوں وہ کیسز چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، جب انصاف کے جو قائم کرنے والے ادارے ہیں جو حرکت میں جب آتے ہیں، تو جو سالوں کا انصاف ہے وہ دنوں میں، مہینوں میں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو عام آدمی ہے، جو عام شہری ہے، نہ اس کے پاس پانی ہے، نہ اس کے پاس بجلی ہے، نہ اس کے پاس LOP ہے، نہ اس کے پاس NOC ہے، 20 سال سے وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ باؤنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بچیاں جن کی شادیوں کے لیے انہوں نے وہ فائلیں، وہ پلاٹ خریدے تھے، آج وہ جوان ہو چکے ہیں، شادی ان کی کر دی گئی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ادارہ، کوئی ایسا جو ہے نا ڈپارٹمنٹ نہیں جو ان کو انصاف مہیا کر۔ آج ایک ہی جو پلیٹ فارم ہے، ایک ہی ادارہ ہے جس کی طرف تمام متاثرین کی نظریں ہیں، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، موثر اختر کیانی صاحب، جنہوں نے دبنگ فیصلے کیے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں 1 ماہ کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ LOP NOC کروائی جائے اور رپورٹ مرتب کی جائے، یا تو یہ ڈیلیور کریں گے یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے، ان کے اوپر بھاری فائن ہوگا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ 26 جون تک ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اسی کے ساتھ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔